नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब। लाखों लोग उनके बैत हैं, बहुत दुनिया मानती है उनको, उनकी करामात को मानती है, उन पर यकीन करती है, उनके बयानात को शौक से सुनती है। लेकिन बहुत सी जगह पर उनकी बातें, उनके अकायद गलत होते हैं और उसके साथ साथ वो बहुत सी ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो इस्लाम और शरीयत के बिल्कुल खिलाफ होती हैं। उनका दूर दूर से कोई भी इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं होता। आज मैं इसी मौजू पर बात करूंगी। 2-3 उनकी बातें हैं जो मैं हाईलाइट करूंगी। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद उस पर बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वो वीडियो देखते हैं। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी। चांद पर नक्शे नाले पाक देखा है, लेकिन ये बिल्ली के सर पर नाले पाक का नक्श जाहिर है। आपसे सवाल ये है, क्या इस नाले पाक के नक्श की वजह से इस बिल्ली की ताज़ीम करना चाहिए? और क्या नाले पाक के नक्श की वजह से बिल्ली को अगर हम कुछ खिलाएं तो क्या इसका भी सवाब मिलेगा? जवाब इनायत फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये बिल्ली क्या कहें मोहतरमा बिल्ली साहिबा? 2 बच्चे अलग अलग हैं। 2 बिल्ली हैं? ये दो बच्चे और दोनों के सरों पर ये निशान है। सुभान कोरंगी में है हमारे। अच्छा, जी बाबा। कोरंगी शरीफ हम पुराना की चला। बिल्ली है ये। मरहबा। हाँ, ठीक। एक तो ये जिसकी आंखें नीचे हैं। अच्छा, यूं कुफले मदीना आंखों जी का। हाँ। वाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब ये बिल्ली मोहतरमा बिल्ली साहिबा जो हैं, इनके पेशानी पर नाले पाक के मुशाबा नक्श बना हुआ है, ठीक है। अब ये समझ कर के ये नाले पाक से मुशाबा है, अगर कोई एहतराम करता है या इसको चूमता है तो इंशाअल्लाह सवाब का हकदार बनेगा। जबकि नीयत वही के ताज़ीम मुस्तफ़ा की नीयत से कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक की तरह का इसके सर पे नक्श बना हुआ है। इस निस्बत से इसकी खिदमत करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, तो वैसे भी बिल्ली को खिलाना पिलाना सवाब का काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए पिलाए। और साथ में एक नीयत ये बढ़ा लेता है कि चूंकि इसकी पेशानी पर नाले पाक के नक्श की तरह का वो नक्श मिलता जुलता बना हुआ है, तो वो मजीद इससे मोहब्बत कर। येलो चप्पल या येलो सैंडल के बारे में पूछा तो वो सूरतुल बकरा में जो गाय का तस्करा है, बकरा माने गाय, ठीक है ना। तो उस गाय का रंग पीला था, नजर को भाने वाला, उस गाय के चमड़े का, स्किन का। तो इस पर से वो बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पीले जूते से फिक्रें कम होती हैं, टेंशन कम होता है, और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है, फिक्रें बढ़ती हैं। तो इसलिए वो मदनी माहौल में हमारे यहाँ पीली चप्पल पहनी जाती है। बाबा जान, खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था मजर भाई को, ठीक है, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। लुकमा तोड़ के रोटी का, अच्छा, वैसे पकड़ाया था उन्हें, खाया नहीं उसने, खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के ना अपने पास रख लिया, ठीक है। अब इंतकाल हो चुका है, उनकी मफरत के लिए दुआ फरमाइएगा। तो प्यारे बाबा जान, उधर ना मुर्गे की हड्डियाँ और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर ज़ियाकोट गुजरात वाले भाई या जलालपुर जट्टा वालों ने वो टुकड़े की ज़ियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है। जलालपुर जट्टा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताज़ा है कि जैसे एक ही रोटी, पहले ही दिन की ये रोटी है।
اور آخر میں پیارے بابا جان میرے لیے مغفرت کی دعا، میرے ماں باپ کے لیے، اور 6 سال ہو گئے میری شادی کو، اور اولاد نرینہ کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عافیت کے ساتھ۔ ہڈیاں بھی تازی ہیں، ہڈیاں بھی تازی ہیں۔ ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی تھیں، وہ بھر گئی تھی، ٹھیک ہے، ڈسپرس ہو گئی تھی وہ، تو لیکن یہ والی ہڈیاں ابھی تک بالکل قائم و دائم ہیں۔ جاتے ہیں قادری صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے امیر ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک میں ان کا نیٹ ورک چلتا ہے، اور قادری صاحب کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو قادری صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں۔ جی تو ناظرین ویڈیو دیکھیے آپ نے، آپ کو میں نے چند کلپ دکھائی، ہم اس پر پوائنٹ کے حساب سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کا کلپ دیکھا جس میں انہوں نے سر درد کا علاج جو ہے وہ بتایا۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان کا دم ہے ایک کہ جو وہ انہوں نے بتایا کہ اگر کہیں تکلیف ہو تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ کو وہاں پر رکھ کر پڑے تو اللہ پاک جو ہے وہ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا، درد میں کمی ہوگی، آپ کی تکلیف میں کمی ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارے نبی پاک کا وہ عمل ہے جو کہ وہ کرتے تھے، اور ہمیں بھی انہوں نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم وہ دم کر سکتے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے جو کہ بہت فضیلت رکھتی ہے، قرآن پاک کا نور ہے، اور اس میں بھی موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ اس کو بھی پڑھنے سے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ امیر سنت جو کہ لوگوں کو درس دیتے ہیں اسلام کا، اور دم یہ بتا رہے ہیں اپنے کسی بابے کا، بزرگ کا، جن کا خود بھی علم نہیں ہے کہ وہ کون سے بابے ہیں، اور دم آپ دیکھیں، اس کے الفاظ آپ نے سنے ہیں۔ یہ ان کا علاج کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ لوگ اپنا جو عقیدہ ہے اس کو ہی ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، اور اسلام کے نام پر یہ عزت ضرور کما رہے ہیں، عزت ابیل کر رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر یہ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اسلام کے نام پر یہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ اپنا بزرگوں کا جو علم ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ ان کا ہے علاج کا طریقہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شخص نے بلی کے بارے میں پوچھا کہ اس کے سر پر اس طرح سے نانائن مبارک کا نشان ہے، تو انہوں نے کس طرح سے بلی کی فضیلت بھی بنا دی کہ آپ اس کو اس طریقے سے، یہ اس طرح سے ہی بدعتیں شروع ہوتی ہیں، اس طرح سے ہی ایک چیز کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس چیز کی ہم تعظیم شروع کر دیتے ہیں تو دیکھا دیکھی وہاں پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ خواب ہو، کوئی جانور ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی مزار ہو، وہ لوگ اس کو اپنا مرکز بنا کر وہاں پر عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بدعتیں جو ہیں یہ اسی طرح سے پرورش پاتی ہیں، اسی طرح سے پھر شرک جو ہے وہ جنم لیتا ہے، جس طرح سے انہوں نے بلی کی مثال دے دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پیلے چپل کا کہا ہے کہ پیلے رنگ سے جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور کالے رنگ سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کسی حدیث میں، کسی شریعت میں، کسی قرآن میں، کسی جگہ پر بھی یہ ذکر بالکل بھی نہیں ہے کہ پیلے رنگ سے اس طرح ہوتا ہے، پیلے رنگ سے اس طرح ہوتا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کی بدعت ہے جو کہ وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، وہ یہ اپنا دین ہے جو وہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ایک شخص نے جس نے حد کر دی ہے، اس نے گمراہی کی حد کر دی ہے، اس نے شرک کی حد کر دی ہے، اس نے کہانی بنانے کی، کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کی وہ لقمہ جو آپ نے دیا تھا ایک شخص کو وہ ابھی تک تازہ ہے، اور وہ بالکل جب تازی روٹی بنائی ہوتی ہے ابھی تک ویسے کا ہے، اور وہ ہڈیاں بھی بالکل جو ہے وہ فریش ہیں، اور اس طرح کی باتیں اس شخص نے کی، اور کس طرح سے لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ اس کی زیارت کریں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے لوگ ہی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر آگے سے آگے گمراہی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور وہ پاپا جانی کو کس طرح سے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر نہیں کر سکتا، اور نہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس مقصود کو ذہن میں رکھ کے کہ اس کے اس طرح دعا کرنے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، وہ ہماری مغفرت کروا سکتا ہے۔ ہاں، ایک مسلمان سے آپ دعا کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی زبان سے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کی زبان سے دعا کروانے کا حکم ضرور ہے، لیکن اس شخص کو ایک معجزاتی طور پر ایک بزرگ مان کر، ایک کرامت مان کر اس کو اس طرح سے دعا کا کہنا تو یہ بالکل بھی بات جائز نہیں ہے۔ اور وہ شخص نے بھی شرک کی انتہا کر دی، لوگوں کو بھی وہ دعوت دے رہا ہے
آپ نے خود سنی ہے اس طرح کے لوگوں کی باتیں, کس طرح سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بابا چانی کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور کس طرح سے وہ عقیدت ظاہر کر رہے ہیں ایک عام شخص ہی ہے, کیونکہ جو ہم لوگ ہیں نبوت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہمارے نبی پاک کی سنت تھی اس کو آگے لے کر چلیں گے, حدیث کو آگے لے کر چلیں گے, ان کے اس کو پیغام کو دنیا میں پھیلائیں گے. لیکن ہم کسی بھی کرامت کا جو ہے وہ نہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں نہ اس طرح کی بات ہے, لیکن لوگوں نے ان کو اب تو اپنا مرشد مان لیا ہے, لوگوں نے ان کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور بہت طرح کی کرامات جو ہیں ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں, مختلف طرح کی باتیں ان کے ساتھ منسوب کر کے لوگ جو ہیں اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ان کی تو حد ہے اسلام اور شریعت کو پیچھے کر کے اپنی کرامات کو ظاہر کرنے کی, بدعت کو ظاہر کرنے کی, بدعت کی باتیں بتانے کی بھی اور بنانے کی بھی. لیکن لوگوں نے بھی حد کر دی ہے, ان کو اس طرح سے ماننے لگے ہیں کہ خود بخود اتنے بڑے جھوٹ گھڑ رہے ہیں لوگ, خدا سے نہیں ڈرتے. اس شخص کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں, آپ نے خود ملاحظہ فرمائی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے, اللہ پاک ہم سب کو اسلام اور شریعت پر چلنے کی توفیق دے, ہدایت دے ہمیں, تاکہ ہم گمراہی کا شکار نہ ہوں, اس طرح کی گمراہی کا جو لوگ پھیلا رہے ہیں یہ, اور ہم اس طرح کے لوگوں سے بھی بچیں, یعنی کہ ان کو سن کر اس بات پر عمل کرنے سے بچیں. آپ ان کو سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ کس قدر گمراہی والا دین پھیلا رہے ہیں. اپنا دین یہ لوگ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں, اپنا ایک انہوں نے مذہب جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جس کی یہ لوگ گروتھ کر رہے ہیں, اس کی پرورش کر رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں میں. یہ اس کا دین شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اللہ پاک اس طرح کے لوگوں سے بچائے. آپ ان کو سنا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شریعت کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام اصل میں کیا ہے, اور یہ لوگ ہمیں کیا بتاتے ہیں. فرق تو تبھی پتا چلتا ہے جب دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں. تو آپ قرآن حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سنا کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.